बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज 20 नवंबर है और मैं हस्ब दस्तूर आपसे कैलिफोर्निया से मुखातिब हूँ। आज की गुफ्तगू का मौजू 24 नवंबर का इनकलाब, फाइनल कॉल, धरना, जो भी कह लें वो है, और इसके साथ ही ये कि पीटीआई यानी इमरान खान और हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट, उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और वो नतीजा खेज़ हो सकते हैं। अब ये मुज़ाकरात हैं या नहीं हैं, इसका किसी तरफ से भी बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ये ख़बरें तवातुर से आ रही हैं, और जब इस किस्म की ख़बरें तवातुर से आती हैं तो वो स्पेकुलेशन नहीं होती, वो ख़बरें जानबूझकर लीक की जाती हैं ताकि पब्लिक रिएक्शन देखा जाए। तो यहाँ भी मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये मुज़ाकरात के बारे में जो ख़बरें चलाई जा रही हैं, ये जानबूझ के चलाई जा रही हैं और दोनों तरफ से चलाई जा रही हैं। जो पीटीआई के तरफदार हैं, उनकी तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत, और जब हुकूमत कहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ समझना चाहिए, क्योंकि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है, जैसे कि इमरान खान की हुकूमत इसी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी थी। और आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी होगी, जब भी आएगी, वो भी इन्हीं के सहारे पे होगी। तो इसलिए इस पर कोई इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात क्यों कर रही है, अगर कर रही है तो, और पीटीआई मुज़ाकरात क्यों कर रही है, अगर कर रही है तो, और धरने से उसका क्या ताल्लुक़ है। अब मुज़ाकरात जो हैं वो उस वक्त होते हैं जब दोनों जो पार्टीज़ हैं वो ये समझती हैं कि जो पोजीशन हमने ली हुई है, इस पोजीशन से पीछे हटना चाहिए और कोई वर्केबल जो है वो सोल्यूशन निकलना चाहिए। जो इमरान खान की पोजीशन है, ये सारी पीटीआई की पोजीशन है नहीं। जो इमरान खान की पोजीशन है वो नहायत सख्त है। अभी जो उन्होंने कहा, 3 मुतालबात पेश किए। पहला ये कि 8 मई को जो मैंडेट मेरा चोरी किया गया उसको वापस किया जाए, जिसका मतलब यह है कि इस हुकूमत को, इस असम्बली को, इस पार्लियामेंट को फ़ौरन घर भेजा जाए और दोबारा इलेक्शन कराए जाएं और हुकूमत मेरे हवाले की जाए, क्योंकि 90% अवाम मेरे साथ हैं। दूसरा मुतालबा यह है कि 26वीं अमेंडमेंट जो है, आइनी अमेंडमेंट जो है, उसको वापस लिया जाए और अदलिया की आज़ादी, कोट एंड कोट अदलिया की आज़ादी बहाल की जाए। तीसरा मुतालबा यह है कि 9 मई के हवाले से पीटीआई के जो कारकुन और लीडर गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। यानी 9 मई का जो हंगामा था, जो दहशतगर्दी थी, वो एक जायज़ सियासी एहतजाज था और उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सियासी इंतकाम के तौर पे किया गया है, और इसलिए उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके बरक्स हुकूमत की जो पोजीशन है, जो फ़ौज की तरफ से भी बार बार बताई गई है, कि 9 मई जो है वो एक बगावत की सूरत थी, और उससे आगे बढ़ने की जो सूरत है वो सिर्फ ये है कि उस पर बिला शर्त माफ़ी मांगी जाए, गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, और ये बताया जाए, ये कहा जाए कि हमने ये काम किया था, हमसे गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। अब जाहिर है कि ये दो पोजीशनें बहुत मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अपोजिट पोजीशनें हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, पार्लियामेंट का ताल्लुक़ है कि मैंडेट चोरी किया गया और हमें जो है वो हमारा जो हक़ था, जमहूरी हक़ था, उसे महरूम किया गया, इस बात को माना जा सकता है। ऐसे ही जैसे 2018 में
نون لیگ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، نون لیگ کو حکومت سے باہر رکھا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان کی پارٹی نے مل کر جو دھاندلی کی آر ٹی ایس کو بٹھا کے، اور آر ٹی ایس کو بٹھانے سے الیکشن سے پہلے جو طویل ایک سلسلہ شروع کیا 2014 سے لے کے 18 تک، جس میں حکومت کو گھر بھیجا گیا، اور جو اس کی لیڈرشپ کے خلاف جو کارروائیاں کی گئیں، عدالت نے بڑا ایکٹیو رول، سپریم کورٹ نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرانے میں اور اس کو خوار کرنے میں، اور عمران خان کو حکومت میں بٹھانے میں. تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو ظاہر ہے. تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ وہی ہے. یہ حکومت فوج لے کر آئی ہے، اسی طرح لے کر آئی ہے جس طرح 2018 میں عمران خان حکومت لے کر آئی تھی. اسی طرح دھاندلی سے حکومت یہ آئی ہے جس طرح وہ دھاندلی سے حکومت آئی تھی. یہ حکومت بھی تب جائے گی جب اس کو فوج چاہے گی. جیسے عمران خان حکومت اس وقت گئی تھی جب سے فوج نے چاہا کہ یہ اب بندہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس کو جانا ہوگا. اور وہ اس کے لیے انہوں نے ایک قانونی راستہ اپنایا، پارلیمنٹ سے نو کانفیڈنس کرا کے تو کر دیا اس کو. تو اب یہ مطالبہ بھی جو ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ ان کی کامیاب ہو جاتی ہے تحریک کہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو. ان کے فائنانس منسٹر شوکت ترین نے جو 2 فون کیے، پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور کے پی کے فائنانس منسٹر کو، کہ آپ ان کو بالکل پیسے نہ دیں اس مرکز کو، اور ان کو جو ہے وہ خوار ہونے دیں، ان کو آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہونے دیں. اور اس میں جو آڈیو لیک جو سامنے آئی تھی، اس میں جس قسم کی بد زبانی کی گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس حکومت کو گرنے دو، اس حکومت کو خوار ہونے دو. اور وہ حکومت کا گرنا نہیں ہے، اس کو سری لنکا بنانے کا جو ہے وہ حکومت نہیں، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ دیوالیہ ہونے دو. تاہم وہ بات نہیں بنی. پھر ابھی ریسنٹلی جو ہوا کہ بنگلہ دیش میں جو ہوا کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ طلباء نے کیا، تو اب اس میں بھی کوشش کی گئی. اور ابھی جو بہت ماضی قریب میں چند دن پہلے کی بات ہے، جب وہ ایک نام نہاد جو ہے وہ ریپ کیس اس کو اچھالا گیا، اور اس پہ واقعی اسٹوڈنٹ مشتعل بھی ہو گئے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ بات آگے بڑھے گی، لیکن وہ بات بھی آگے نہیں بڑھی، کیونکہ اس میں حقیقت کچھ نہیں تھی، اور وہ جھوٹ بڑی جلدی پکڑا گیا. اب جو ان کے پہلے انہوں نے کوششیں کی ہیں، پہلے کوشش کی کہ عاصم منیر کی جو ہے اپائنٹمنٹ وہ نہ ہو، وہ رکوانے کی کوشش کی، وہ نہیں رکی. آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکی. اور ہر طریقے سے باہر امریکہ میں بیٹھ کے، برطانیہ میں بیٹھ کے ہر طریقے سے ریزولوشن پاس کرائے گئے. کہا گیا کہ ریمیٹنس جو باہر جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، اس حکومت کو دیوالیہ کر دیں. وہ نہیں کامیاب ہوئے. الٹا ان کا اثر یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں پاکستان جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھیج رہے ہیں. اور جو باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں وہ حکومت پاکستان پر یا ریاست پاکستان پر احسان نہیں کرتے، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اپنے کسی خیرات کے لیے بھیجتے ہیں، یا زکوٰۃ کے پیسے بھیجتے ہیں، یا اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. وہ حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو نہیں دیتے. ریاست پاکستان کو اس کا بالواسطہ فائدہ ضرور ہے، اور حکومت کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہے، لیکن لوگ اس کو بند نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے بھیجیں پیسے. اور یہ جو ریکارڈ ہے 3.5 ارب ایک مسلسل آ رہے ہیں، یہ پچھلے 4 مہینے سے وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور 3 ارب سے ہر مہینے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. ایک تو 3.5 ارب ہیں پچھلے جو اکتوبر کے ہیں وہ. تو وہ بھی ان کی بات کامیاب نہیں. اور یہ جو پیسے 3.5 ارب یہ جو پراپر بینکنگ چینل سے آئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو انفارمل چینلز ہیں، جو ہنڈی وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہے تھوڑا بہت، اور اس سے جو پیسے آئے ہیں وہ اگر شامل کر لیں تو وہ 3.5 سے بھی کافی زیادہ رقم بن جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مطالبہ، یہ جو کوشش تھی وہ بھی ان کی ناکام ہوئی. یہ کوشش کی گئی کہ انقلاب لائے، وہ نہیں آیا. انقلاب لایا جائے، یہ کوشش کی گئی کہ بنگلہ دیش بنایا جائے، یہ کوشش کی گئی کہ اس کو سری لنکا بنایا جائے، وہ نہیں ہوئی. الٹا یہ ہوا کہ ریمیٹنسز بھی بڑھ گئیں، عوام نہیں نکلے. بار بار خان صاحب نے کہا کہ نکلو اپنی آزادی کے لیے نکلو. لوگ نہیں نکلے، ابھی تک تو نہیں نکلے. 24 کو پتہ نہیں انقلاب آئے گا نہیں آئے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں، آئے گا تو دیکھ لیں گے. تو اس کے بعد جو الٹا ہوا یہ کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے لون بھی مل گئے، پہلا بھی مل گیا، دوسرا بھی مل گیا، اب یہ تیسرا جو ہے وہ یہ لانگ ٹرم جو ہے یہ بھی ان کو مل گیا 7 ارب ڈالر کا.
اور حکومت کے جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں، فارن انویسٹمنٹس کی صورتحال بھی بہتر ہو گئی ہے، اندرونی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہتر ہے، درست تو نہیں کہنا چاہیے، بہتر ہے، اور انفلیشن بہت بڑا زیادہ تھا، انفلیشن جو ہے وہ کافی کنٹرول ہو گیا ہے، اور یہ 37% تک انفلیشن تھا، اور اب جو ہے وہ 8% ہے۔ وہ اگرچہ وہی جو قصہ جیسے یہاں بائیڈن حکومت کو نقصان ہوا ہے کہ انفلیشن کم ہو گیا، لیکن کیونکہ چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، کیونکہ انفلیشن کم ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ چیزیں پرانی قیمت پہ آ جائیں، کیونکہ مارکیٹ میں پیسہ بہت زیادہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن جب کم ہوتا ہے تو اس کا جو ہے فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ قیمتوں کی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو مانیٹری سسٹم ہے، جو پیپر منی جو ہے، یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہ اصل منی تو اصل پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو نقلی پیسہ ہے، اس کے پیچھے تو حکومت پاکستان یا حکومت امریکہ یا ان کی مہر لگی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کی ویلیو ہے۔ تاہم اب دوسرا یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا میں سیریس لیتا نہیں ہوں اسٹاک ایکسچینج کو، کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کافی ریشنل قسم کی جو ہے انڈیکیٹر ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی 96,000 پہ پہنچ گیا، وہ پاکستان کی حد تک تو بہت عجیب بات ہے، وہ شو کرتا ہے کانفیڈنس، کہ انویسٹر کا کانفیڈنس ہے، اور حکومت کی جو ناکامیاں وہ اپنی جگہ پر ہیں، پی آئی اے کو جو میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا کہ وہ نہیں کر سکے۔ تاہم اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کے جو مطالبات ہیں تینوں کے تینوں، 26ویں امینڈمنٹ کو جو ہے آئینی امینڈمنٹ، اس کو واپس کیا جائے، 9 مئی کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کے جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ ریورس کیے جائیں، اور نئے جو ہیں الیکشن کا اعلان کیا جائے، اس پارلیمنٹ کو حکومت گھر بھیجا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس وقت، کیونکہ خان صاحب وہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جاتی ہے، فوج مجبور ہو جاتی ہے کہ ان کو ہٹانا پڑے گا۔ دوسری پھر کوشش باہر سے کی گئی، اب ان کو امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی جو ہیں فوراً جو ہیں وہ حکومت کو پاکستان کو حکم دیں گے کہ عمران خان کو رہا کرو، تو وہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان اگر رہا ہوں گے، یا ان کو رعایت ملے گی، یا ان کے حالات بہتر ہوں گے، ان کی سختیاں کم ہوں گی ان کی پارٹی پر، تو وہ اندرونی جو معاملات ہیں اسی پہ ہوں گے، ان مذاکرات پہ ہوں گے۔ اب مذاکرات کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہو رہے ہیں مذاکرات، لیکن جو خان صاحب کے مطالبات ہیں وہ تسلیم ہوتے نظر نہیں آتے۔ اب خان صاحب کتنا پیچھے ہٹیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن عمران خان جیسے جو ان کی طبیعت ہے، وہ خود سر بھی ہیں اور خود نگر بھی ہیں، وہ اپنی ذات سے باہر نہیں سوچ سکتے، لیکن اب وہ اسی طبیعت کا یہ آدمی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ بڑا کامیاب ہو کے سامنے آ گیا ہے، بلکہ اس کو وہ کامیابی ملی ہے جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی، تو اس سے بھی ان کا حوصلہ بڑھا ہے۔ لیکن ایک فرق کو یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں الیکشن تب بھی فیئر ہوئے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ ہارا تھا، اور اب بھی الیکشن فیئر ہوئے ہیں، اور اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا جب وہ جیتا ہے۔ جب وہ ہارا تھا تب بھی صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہی شور مچا رہے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، ورنہ اس وقت کسی اور نے نہیں کہا، اور نہ یہ سینکڑوں کو کیسز میں عدالت میں لے کے گئے ہیں، کسی ایک کیس میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی، اور سنوائی اسی لیے نہیں کہ اس میں کوئی سبسٹنس تھا ہی نہیں۔ تو پاکستان میں یہ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں الیکشن بھی اگر ہوں گے تو بھی سرکار کی مرضی سے ہوں گے، وردی والوں کی مرضی سے ہوں گے، وردی والوں کی مرضی سے جیتیں گے، وردی والوں کی مرضی سے ہاریں گے۔ تو یہ اس میں تو یہ خان صاحب کو ہی پتہ ہے اس بات کا۔ اب مذاکرات جو ہیں اس کا جو امیڈیٹ جو کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید 24 کا جو ہے دھرنا انقلاب، اس کو سیبوٹاج کرنے کی سازش ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اس کو جو ہے سیبوٹاج کیا جائے، لوگوں کو جو ہے ان کا مورائل ڈاؤن کیا جائے، اور جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے وہ ڈر گئی ہے، اور 24 کا جو ہمارا سونامی آ رہا ہے وہ ان سب کو بہا کے لے جائے گا، اور حکومت اور فوج جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو وہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہے، وہ ضرور یہ چاہیں گے
کہ یہ جو روز روز کا جو ہیجان ہے، یہ جو ہر وقت کا جو مسئلہ ایک بنا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے عوام میں اتنا، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. وہ حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا یہ منشا تو ضرور ہے. پی ٹی آئی کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرایا جائے. لیکن عمران خان اگر رہا ہوتے ہیں تو کیا حکومت ان کو پھر یہ اجازت دے گی، اسٹیبلشمنٹ کو یہ اجازت دے گی کہ وہ جلسے جلوس کرتے پھریں اور دھرنے کرتے پھریں اور ملک میں جو ہے وہ افراتفری مچاتے پھریں اور 9 مئی جو ہے اس کو یوم انقلاب کے طور پہ منایا جائے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، اگرچہ اس کی تصدیق کرنا مشکل ہے، کہ وہ بھی شاید عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلا جائے گا اور وہاں سے ان کو سزا بھی ہو جائے گی. اور ابھی ان کے خلاف اور بھی کیسز کافی سارے ہیں، ان میں سزا بھی ہو سکتی ہے. تاہم بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں سائڈوں کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے، میکسیملسٹ پوزیشن ہے. اس سے ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا. کتنا پیچھے ہٹیں گے یہ دیکھنا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی طرف سے شوشہ اس لیے چھوڑا گیا کہ جو 24 کا جو ہے انقلاب دھرنا، اس کو جو ہے اس سے پیچھے ہٹا جائے. مذاکرات کا لالی پاپ دے کے اور یہ کہا جائے کہ بات ہو رہی ہے اس لیے 24 کے ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجوہات بھی 2 ہو سکتی ہیں. حکومت چاہے گی کہ بھئی یہ ہو ہی نہ، چاہے وہ 10,000 بندے آئیں یا 10 لاکھ بندے آئیں، جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں حکومت نہیں چاہے گی ایسا ہو. اور پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ اگر مومنٹم بن ہی نہیں رہا، جیسے کہ نظر آ رہا ہے مومنٹم نہیں بن رہا، تو پھر اس کو بہتر ہے کہ کسی بہانے سے اس کو ختم کیا جائے. تو بات ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو ضرور پوچھیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.